अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तजियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ पीर की रात और यकम दिसंबर, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और दिसंबर की 2 तारीख है। अब चलते हैं पहली खबर की जानिब, और वो अमेरिका से है। अमेरिका में एक खबर गुज़श्ता 2-3 दिनों से काफ़ी सुर्खियों में है, और आज उस पर काफ़ी बड़े बड़े बयानात अमेरिका की ताकतवर तरीन शख्सियात से की जानिब से भी आए हैं, जिनमें सदर ट्रंप भी शामिल हैं। वाकया 2 सितंबर का है। कैरेबियन सी में एक कश्ती आ रही थी, और उस कश्ती के हवाले से ट्रंप हुकूमत का कहना है कि इसके अंदर अमेरिका कोकीन और दूसरी जो मुनशियात हैं वो लाई जा रही थी, स्मगल की जा रही थी। सर ट्रंप ने मुनशियात के स्मगलरों को दहशतगर्द करार दिया है, और ऐलान किया है कि इनको अमेरिका कैरेबियन सी में यानी अमेरिकी बॉर्डर्स के अंदर आने से पहले निशाना बनाएगा। और इसीलिए इस वक्त अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान भी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि अमेरिका का इल्ज़ाम है कि वेनेजुएला के सदर खुद जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसमें वो मुलव्वस है। लेकिन इस वक्त जिस बात पर बहुत बड़ी बहस हो रही है वो ये है कि शायद ये 2 सितंबर का वाक़या है कि जब अमेरिकी फोर्सेस ने कैरिबियन सी में कश्ती को निशाना बनाया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर मुनशियात थी। इस पर पहले एक हमला किया गया, जिसमें कि जो कश्ती है इसको तकरीबन तबाह कर दिया गया, लेकिन इसमें 2 अफराद बच निकले। जो 2 अफराद थे उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपेरेंटली जख्मी थे। लेकिन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, और ये उनका क्लेम है। स्पेशली वॉशिंगटन पोस्ट ने चंद घंटे पहले एक खबर शाये की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पीट हेग्सेथ ने वर्बली अमेरिकी बहरिया को ऑर्डर दिया कि इस कश्ती में किसी को जिंदा नहीं बचना चाहिए। और उसके बाद फिर एक और हमला किया गया, और वो 2 अफराद जो कि जिंदा बचे थे, जख्मी थे, उनको भी मार दिया गया। अमेरिका में बहस इस बात पर हो रही है कि क्या पीट हेग्सेथ ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, क्या उन्होंने वॉर क्राइम कमिट किया है। इस हद तक कहा जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि जंग में अगर एक शख्स गैर मुसल्लह हो जाए या वो जंग के काबिल ना रहे, तो उस पर फायर करना वॉर क्राइम है। ये अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और आज अमेरिकी सेनेट के कुछ अरकान, जिनका ताल्लुक दोनों पार्टियों यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों से है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस सिलसिले में मुकम्मल तहकीकात करेंगे, क्योंकि सदर ट्रंप की हुकूमत शायद कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। पीट हेग्सेथ ने शायद कानून की खिलाफ वर्जी की है। ताहम पीट हेग्सेथ उस अमरीकी बहरिया के एडमिरल के साथ खड़े हैं जिन्होंने कि इस हुक्म की तामील की थी। और आज न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद ये इल्ज़ाम पीट हेग्सेथ पर गलत है, क्योंकि उन्होंने वर्बली ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन इस बारे में तहकीकात होना बाकी है। इसलिए ये बहुत अहम है कि देखिए, इस वक्त जो अमेरिका कैरिबियन सी में कार्रवाइयाँ कर रहा है, तो उसके हवाले से अमेरिका के अंदर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, और ये वो सवालात हैं जो कि अमेरिकी फ़ौज की इस खित्ते में कार्रवाइयों को, लीगैलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। सदर ट्रंप आज खुद भी पीट हेग्सेथ के दिफा में आए, और उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम है कि पीट हेग्सेथ ने कोई ऐसा गैर कानूनी हुक्म नहीं दिया, यानी उन्होंने कोई वर्बल ऑर्डर नहीं दिया कि जो 2 बंदे जिंदा बचे हैं इनको भी कत्ल कर दो। और यूं एक बहुत बड़ी मिसाल अमेरिका में कायम हो रही है, जहां पर के जो मिलिट्री के इस्तेमाल की लिमिट्स हैं, उनको इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है कि उनको न सिर्फ अमेरिकी कानून की नज़र से देखा जा रहा है कि ये कानून के मुताबिक हैं कि नहीं, बल्कि बैन अवी कानून के तनाजुर में भी उसको देखा जा रहा है। तो यूं इस वक्त अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट बहस चल रही है। अब देखते ही हैं कि इस बहस का नतीजा क्या निकलता है। अब अगली खबर की जानिब चलते हैं, और वो बांग्लादेश से है। बांग्लादेश की साबिक खातून अव्वल और साबिक प्राइम मिनिस्टर, 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहीं, बेगम खालिदा जिया, जिनकी उम्र 80 साल है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है। आज यानी बैन अवी मीडिया, स्पेशली बांग्लादेशी मीडिया में यह खबर है कि उनकी हालत काफ़ी नाजुक है, क्योंकि उनके गुर्दों ने भी काम छोड़ दिया है, उनको निमोनिया भी है, उनके दिल का आर्दा भी लाक है, और साथ उनके लंग्स में भी मसाइल हैं। और कहा यह जा रहा है कि उनकी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा यानी दुआओं की अपील भी की जा रही है, और ये कि डॉक्टरों की कोशिश है कि उनको थोड़ा स्टेबलाइज किया जा सके, ताकि उनको इलाज के लिए बरतानिया या सिंगापुर ले जाया जाए। हमारी दुआ है कि बेगम खालिदा जिया को अल्लाह ताला शफाए कामला अता फरमाए। वो बांग्लादेश की 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रही हैं, जिनमें से 2 मरतबा उन्होंने अपनी 5 साल की टर्म पूरी की। खालिदा जिया गुज़श्ता चंद सालों से सियासत से तकरीबन कराकशी इख्तियार कर चुकी हैं, और इस दौरान उनके बेटे तारिकुर रहमान एक बड़े लीडर की हैसियत से उभरे हैं, और वही उनकी बांग्लादेश नेशनल पार्टी को चला रहे हैं। एक और बड़ी खबर सऊदी अरब से है, जहां से इत्तलात हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सऊदी साल्फी में एक मरतबा फिर इजलास हुआ है। यहाँ पर मुलाकात हुई है रियाद में, जिसमें कि अफगानिस्तान के कुछ सीनियर लीडरान उसमें शामिल थे,
جن میں کہ انس حقانی بھی شامل ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر ان کے درمیان یہ ملاقات ناکام رہی۔ کہتے ہیں یہ ملاقات کچھ زیادہ لمبی بھی نہیں تھی، اور یہ کہ وہاں پر دونوں کے درمیان جو اختلافی نقطے تھے ان میں دونوں پارٹیاں ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آئیں، اور یوں یہ ملاقات بھی ناکام ہو گئی۔ اس سے پہلے کم از کم 3 ایسے ادوار گزرے ہیں دونوں ممالک کے درمیان، جو پہلے ترکی اور قطر کی کوششوں سے کیے گئے تھے، وہ ناکام ہوئے، اور اب سعودی عرب بھی اس میں ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن افغان میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ شاید یہ آخری ملاقات نہ ہو، بلکہ اس کے مزید ادوار ہوں۔ آئی ہوپ کہ یہاں پر دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت جاری رہے اور ایک سیاسی تصفیہ نکلے اس معاملے کا، جو اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان معاملات ہیں، جو کہ ایک جنگی کیفیت ہے۔ جنگی کیفیت خیبر پختونخوا اور افغانستان اور بلوچستان اور افغانستان کی سرحدوں پر تو ہے ہی، لیکن یہاں پر یعنی خیبر پختونخوا میں سیاسی ایک جنگ بھی جاری ہے، جہاں پر کہ خیبر پختونخوا کی منتخب حکومت سہیل آفریدی کی جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں، ان کو مسلسل ایک زبردست قسم کا ان کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ چلا رہی ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، اور ان کو ہر طرح سے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو اپنی لیڈر سے نہیں ملنے دیا جا رہا، اور ساتھ ہی ان کے لیے کبھی ان کو ECL پہ ان کا نام ڈال دیا جاتا ہے، یعنی کبھی ان کے خلاف FIR درج کی جاتی ہیں۔ پاکستان کے باقی صوبوں کے چیف منسٹر کے ساتھ اس قسم کا ڈسکرمنیٹری ایٹیچیوڈ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ ہے، جس کے بارے میں کچھ دنوں سے ایک افواہ بھی گردش کر رہی ہے، اور یہ افواہ بھی انسٹیگیٹ کی جا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے، جہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا چاہتی ہے۔ میں نے اس کا ذکر کل بھی کیا تھا، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے کوشش کی تو یہ آگ سے کھیلے گی، اور ایک مرتبہ پھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 2 وفاقی وزراء، جن میں اعظم نذیر تارڑ بھی شامل ہیں، جن کا کہنا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگاتی ہے تو یہ ایک آئینی آپشن ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئینی آپشن تو ہے، لیکن کیا اس کے لیے وہ حالات بھی ہیں یا حالات پیدا کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جب سے سہیل آفریدی نے ایک آواز بلند کی ہے کہ ہم NFC کے پلیٹ فارم پر خیبر پختونخوا کے وفاقی وسائل میں جو حق بنتا ہے اس کو ہم ڈیمانڈ کریں گے۔ کوئی 3,000 ارب روپے سے زیادہ کی رقم ہے جو سہیل آفریدی کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ او کرتی ہے خیبر پختونخوا کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو وہ واپس کرے۔ لیکن جب سے انہوں نے یہ بیانیے بھی آگے بڑھانا شروع کیا ہے تو یہاں پر ڈائریکٹ گورنر راج کی بات ہونا شروع ہو گئی۔ گویا بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ سہیل آفریدی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ ابھی سہیل آفریدی نے باقاعدہ اپنے عہدے کا حلف بھی نہیں اٹھایا تھا کہ ان کے خلاف پشاور میں ایک بڑی پریس کانفرنس کی گئی، جس میں ہدف تنقید سہیل آفریدی ہی تھے، ان کی ابھی گورننس شروع ہی نہیں ہوئی تھی، اور جب سے ان کی حکومت شروع ہوئی ہے ان کو مسلسل تنقید اور تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں اس وقت جو ایک حالات ہیں، وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت زیادہ خراب ہے، جہاں پر کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بقول DGISPR کے ہزاروں کی تعداد میں آپریشنز کیے ہیں۔ ان آپریشنز کے باوجود یہاں پر مسائل بھی ہیں، یہاں پر بدامنی بھی ہے، یہاں پر دہشت گردی بھی ہے، اور اس کا الزام صوبائی حکومت پر لگایا جا رہا ہے، اور وہاں پر اب ایک تصادم کی صورتحال بن گئی ہے، کیونکہ اگر ایک طرف اعظم ندیر تارڑ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی آپشن ہے، اعظم ندیر تارڑ کے بیان کے بعد اور دوسرے وزراء کے بیانوں کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آپ بے شک گورنر راج لگائیں، لیکن پھر آپ کو خود نتائج میں نظر آئیں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ری ایکشن آئے گا، اور یہ ان کی کابینہ کے وزراء بھی کہہ چکے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اس بات پہ کسی کو حیران بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر خیبر پختونخوا میں یہ فاش غلطی کی جاتی ہے کہ وہاں پر گورنر راج لگایا جاتا ہے، تو اس کا مقصد اور اس کا مطلب اور کچھ نہیں ہوگا، اس صوبے کو مزید ڈی اسٹیبلائز کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے اس قسم کی آپشن سے جتنا اجتناب کیا جائے اتنا بہتر ہے۔ لیکن وفاقی حکومت ہر قسم کے روڑے اٹکا رہی ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں، بلکہ جب تک کہ آپ تک یہ شو پہنچے گا اس وقت تک شاید راولپنڈی میں کچھ میدان سج چکا ہو، کیونکہ ایک مرتبہ پھر آج ملاقات کا دن ہے، اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ ایک مرتبہ پھر اڈیالہ جیل کے باہر ہوں گی، اور خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی ممبرز آف پارلیمنٹ جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، کیا آج بھی
ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے کہ نہیں۔ کم از کم 27 دن ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی اور ان کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ تشویش لاحق ہے، باوجود اس کے کہ وفاقی حکومت کے وزراء اور دوسرے جو سورسز ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں۔ اگر وہ ٹھیک ہیں تو ان سے ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ریاست کا فرض بنتا ہے، لیکن ریاست جو کر رہی ہے وہ میرا خیال ہے کہ صرف بگاڑ کی طرف معاملات کو لے جا رہی ہے، کیونکہ آج جو اڈیالہ جیل کے باہر جو بھی کچھ ہونا ہے اس سے پہلے دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ ٹربل، نتھنگ بٹ ٹربل۔ اور ساتھ ہی جب یہ جو کچھ ہو رہا ہے راولپنڈی میں، اس کے ساتھ ہی راولپنڈی میں ایک اور پاکستان کے طاقتور ترین ریٹائرڈ جنرل عاصم منیر صاحب انتظار کر رہے ہیں اپنے اس نوٹیفیکیشن کا، جس کے آنے کے بعد وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز بن جائیں گے۔ آ، یہ نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں آیا، تقریباً آج تیسرا 3 دن تو پورے ہو گئے، ابھی تک نہیں آیا۔ پہلے شہباز شریف صاحب اپنے علاج کے لیے لندن گئے ہوئے تھے، وہاں سے وہ آئے، پھر آج مختلف اطلاعات ہیں، مارکیٹ میں ہر قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں، اور آئی وش کے وفاقی جو وزراء ہیں وہ ان کی آئٹنری بھی کچھ شیئر کرتے ہیں کہ وہ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے۔ یعنی ان کے جہاز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید قزاقستان میں انہوں نے کچھ قیام کیا، کئی گھنٹوں تک قیام کیا، وہاں پہ وہ کیا کر رہے تھے، کن سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن وہ جب آئے پاکستان تو پہلے تو انہوں نے جانا اسلام آباد تھا، راولپنڈی میں انہوں نے اترنا تھا، لیکن وہ راولپنڈی کے بجائے لاہور چلے گئے، اور لاہور میں جانے کے بعد کوئی پیغام نہیں آیا کہ وہ نوٹیفیکیشن جس کا پاکستان میں اسپیشلی جی ایچ کیو میں انتظار ہے، اس کا نوٹیفیکیشن کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب شہباز شریف صاحب واپس آ گئے، نوٹیفیکیشن نہیں آیا، اور چونکہ نوٹیفیکیشن نہیں آیا تو اس کی وجہ سے جو افواہیں ہیں وہ مزید بڑھتی ہیں، بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہیں، جن میں کہ کل بھی یہ خبر تھی، میں نے خود بہت زیادہ ریسورسفل لوگوں سے سنا جو کہ پاکستان فوج کے کا حصہ رہے ہیں اور اس کا یعنی بہت قریب ان کا تعلق ہے، ان کا کہنا ہے کہ شاید بات وہی 2 آفیسز پر اٹکی ہوئی ہے، جہاں پر کہ ایک پارٹی یعنی نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی اور ان کے بھائی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف اور جو کمانڈر آف اسٹریٹجک کمانڈ ہے، نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ، جو کہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت نیا عہدہ بنایا گیا ہے، اس کے اوپر جو 4 اسٹار جنرلز آئیں گے وہ نواز شریف صاحب کی چوائس ہوگی، جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہو گیا، مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن غائب ہے، اور اس وقت جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف طاقت اور کرسی کی سیاست نظر آ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ہائبرڈ نظام جو کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین یعنی ریگنگ کے ذریعے لایا گیا یا پاکستانیوں پر مسلط کیا گیا، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ہچکولے کھا رہا ہے، کیونکہ دیکھیے یہ نظام اب تک اگر چل رہا تھا تو اس میں وجہ یہ تھی کہ سول ملٹری تعلقات میں کوئی بڑی دراڑ نہیں تھی، لیکن جب نواز شریف صاحب نے یعنی کہ جب نوٹیفیکیشن کے جاری کرنے کا وقت آیا تو اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ایک عمران خان کو سزا نہیں نہ دی جائے بلکہ ان لوگوں کو بھی سزا دی جائے جو ان کو لائے تھے، اور ان کا اشارہ یقیناً جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ نوٹیفیکیشن کی سیاست شروع ہو گئی، پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اچانک ملک چھوڑ کر چلے گئے، وہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جرمنی میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ شاید کسی کانفرنس میں ہوں، لیکن کیا نیشنل سیکیورٹی سے بڑھ کر کوئی بات ہے؟ کیونکہ میری نظر میں اس وقت چونکہ آئینی طور پر پاکستان کا کوئی فوج کا سربراہ نہیں ہے، اس وقت کوئی وائس چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہے، کوئی جو نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہے اس کا سربراہ نہیں ہے، اور کئی بڑے عہدے جہاں پر کہ نئی اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں وہ خالی پڑی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہاں پر ایک نیشنل سیکیورٹی کا کرائسس بنا ہوا ہے، یہ بالکل نیشنل سیکیورٹی کا کرائسس ہے۔ دیکھیے نیشنل سیکیورٹی کا کرائسس یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی فوج لڑنے کی اہلیت نہیں رکھتی، میرا خیال ہے کہ وہ غلط ہے، فوج لڑنے کی اہلیت رکھتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے فوج لڑتی ہے ایک کمان کے تحت، لیکن اگر کمان ہی نہ ہو یعنی کہ آپ کی جو 2nd ٹیئر اور 3rd ٹیئر کی کمان تو موجود ہے لیکن جو آپ کی ٹاپ ٹیئر کی کمان ہے وہ موجود نہ ہو، تو آپ بتائیے کہ یہ کرائسس ہے کہ نہیں ہے؟ میری نظر میں یہ ایک بہت خطرناک ویکیوم ہے، یہ ایک بہت زیادہ خطرناک خلا پیدا کیا گیا ہے، اور یہ ڈیلیبریٹلی پیدا کیا گیا ہے، جس سے اور کچھ نہیں، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے۔ اس کے جتنے بھی بڑے کردار ہیں میرا یہ خیال ہے کہ سارے کے سارے کرسی کے بھوکے ہیں، یہ سارے کے سارے طاقت کے بھوکے ہیں،
اگر اس کا کوئی فیصلہ ہونا تھا تو یہ تو 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کرنے کے بعد کیا جا سکتا تھا۔ کیوں اس میں اتنا ڈیلے کیا گیا؟ کیونکہ ان عہدوں پر چاہے آپ کو کوئی پسند ہو یا نہ ہو، اس کو آپ سائڈ پہ رکھ لیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اصولاً یہاں پر اور قانوناً یہاں پر ان افراد کو ہونا چاہیے تھا، چاہے آپ ان کے خلاف ہوں، بے شک اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اختلاف ٹھیک ہے، لیکن ان کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا اور وہ وہاں نہیں ہے۔ اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے کہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، ابھی گزشتہ کوئی 24-36 گھنٹوں میں کچھ دو تین بیانات بڑے بڑے پھر آئے ہیں۔ ایک اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ نوٹیفیکیشن پر کام ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی، نوٹیفیکیشن کتنا بڑا کمپلیکیٹڈ کام ہے۔ جب 2022 میں جو آصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن آیا تھا تو اس میں تو کوئی 75 ورڈز تھے میرا خیال ہے، یا 75 سے ایک دو ورڈز اوپر یا نیچے، اتنے ہی تھے۔ اور اس پہ وہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے جاری کر دیا گیا تھا، 3-4 دن پہلے جاری کیا گیا تھا۔ جبکہ اس مرتبہ جو آنا ہے تو اس میں کتنے ہوں گے؟ مے بی 100 ورڈز ہوں گے، 200 ورڈز ہوں گے۔ تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ یعنی نوٹیفیکیشن کی ڈرافٹنگ کا اس لحاظ سے ہے کہ اس میں سیاست شامل ہے، اس میں طاقت شامل ہے، اس میں کرسی پر لڑائی شامل ہے، وہ لڑائی جو کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی افورڈ نہیں کر سکتی۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ لوگ اسپیشلی جنہوں نے کہ یہ مسئلہ شروع کیا، جن میں کہ میں نواز شریف صاحب کو سر فہرست رکھوں گا کہ انہوں نے یہ ایک چیز شروع کی۔ اگر آپ کو اتنا بڑا مسئلہ تھا تو چاہیے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے وقت بولتے، آپ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہوتے، آپ نے اس کے حق میں ووٹ دیا، اور اس کے بعد اب آپ وہ مسائل کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کی جگہ آپ کسی کو بھی لے آئیں، لیکن اس عہدے کو خالی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا سوال ہے، یہاں پر کسی نہ کسی کو آنا چاہیے۔ بے شک آپ ان کو نہ اپوائنٹ کریں، کسی اور کو کر دیں، لیکن کریں ضرور اور فوری طور پر کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس پہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ عاصم منیر صاحب ہی کی ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ انہی کی ہوگی، اور یہ نوٹیفیکیشن بالآخر جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے ان کو ایشو کرنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد کا پاکستان کیسا ہوگا؟ یعنی ایک طرف بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید عاصم منیر صاحب کی وہ طاقت نہ رہے جو کہ اس سے پہلے تھی، یعنی اگر وہ نوٹیفیکیشن میں ڈیلے کے بغیر ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی تو شاید وہ پاکستان کی تاریخ کے طاقتور ترین جرنیل بن کر سامنے ابھرتے۔ لیکن اب جبکہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا تو وہ اگر اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے تو یقیناً وہ ایک ریٹائرڈ جنرل کی حیثیت سے اٹھائیں گے، اور وہ کافی کمزور ہوں گے۔ اور وہاں پر اگر ایک وائس چیف آف آرمی اسٹاف زیادہ طاقتور آ جائے تو یقیناً عاصم منیر صاحب کی طاقت کم ہو جائے گی۔ جس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہائبرڈ نظام جو ہے اس کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں، اس کے اندر دراڑیں بہت زیادہ گہری پڑ چکی ہیں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے اس قسم کے ہائبرڈ نظام چلتے کس بنیاد پر ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن مفادات پر کا خیال رکھنے کے لیے بھی ایک چیز کی سب بنیادی شرط ہے، وہ ہے اعتماد۔ میرا خیال ہے کہ دونوں پارٹیوں کو شاید ایک دوسرے پر جتنا بھی اعتماد تھا اس سے پہلے، اس پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑا ہوگا۔ کیا مستقبل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہائبرڈ نظام خطرے میں رہے گا اگر عاصم منیر صاحب آتے ہیں؟ اور اگر عاصم منیر صاحب نہیں آتے تو کیا یہ ہائبرڈ نظام مکمل طور پر خطرے میں ہوگا اور اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک یعنی جو کیلکولیشن یا مس کیلکولیشن یا ایڈونچرزم، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، اور یہ کسی بھی جانب سے کیا گیا ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی جانب سے کیا گیا ہو یا راولپنڈی کی جانب سے کیا گیا ہو، میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو جلد از جلد ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی ایسا لائحہ عمل، کوئی ایسا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو جو اس وقت نظر نہیں آ رہی، آئین کی حکمرانی ہو، وہ آئین جو اتنا مسخ ہو چکا ہے جس کو کوئی اب پہچان نہیں پاتا، لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظام خطرے میں ہے، یہ نظام خطرے میں ہے۔ یہ دوبارہ بھی اگر پٹریوں پر آئے گا تو پتہ نہیں یہ کتنا چلے گا، کس حد تک چلے گا، اور کتنی کامیابی سے چلے گا۔ اور آخر میں ولادیمیر پوٹن جو روس کے صدر ہیں، وہ بھارت کے دورے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ 4 دسمبر سے اپنا دورہ شروع کر رہے ہیں، اور وہاں پر وہ تقریباً 4 دن کا دورہ ہے، اور بہت اہم ہے کیونکہ یوکرین کی جنگ کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ ہے، اور ایک ایسے وقت جب امریکہ اور بھارت کے درمیان تعلقات میں کچھ صدموری ہے۔ تو روس کی کوشش ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر بھارت پر زیادہ اسلحہ بیچے۔ ایک دور تھا کہ بھارت کا 70% اسلحہ روس سے آتا تھا، آج بھارت کا تقریباً 36% اسلحہ روس سے آتا ہے۔ لیکن اب اس دورے کے دوران خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی معاہدے بھی ہوں گے، لیکن اس دورے کے دوران ڈیفنس کے بڑے معاہدے ہو سکتے ہیں، جن میں کہ
رشین اوریجن کے جو AK-203 اور برہموس جو پلیٹ فارمز ہیں، جو میزائل ہیں، ہائپرسونک میزائل، ان کی جوائنٹ پروڈکشن کے حوالے سے کوئی اگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ اس بات کا امکان ہے کہ بھارت روس سے S-500 ایئر ڈیفنس سسٹم بھی خریدے، اور ساتھ ہی مختلف میزائل، سب میرین اور جو جہاز ہیں جس میں Su-57 طیارے بھی شامل ہیں، ان کے بارے میں بھی شاید آگے بات بڑھے اور جوائنٹ پروڈکشن کی بات وہاں پر بھی ہو۔ دیکھتے ہیں، اس دورے پر نظر رکھیں گے، کیونکہ یہ انتہائی امپورٹنٹ دورہ ہے اور اس کا اثر نہ صرف ساؤتھ ایشیا پر ہوگا، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس کا اثر عالمی سیاست پر بھی کہیں نہ کہیں ضرور نظر آئے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔